अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन के पंजाब में इंतखाबात अक्टूबर में कराने के अचानक फैसले ने सभी को हैरान कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दाखिला ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इज़हार ख़याल करते हुए कहा था कि मुअज़्ज़िज़ ऐवान पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात कराने के हवाले से हुकूमत और तमाम इदारों की रहनुमाई करे। मुअज़्ज़िज़ ऐवान में वज़ीर दाखिला की इस दरख्वास्त पर कोई बहस हुई और ना ही कोई फैसला सामने आया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अचानक पंजाब में इंतखाबात के लिए दी गई पहली तारीख 30 अप्रैल वापस लेकर 8 अक्टूबर की तारीख दे दी है। और वजह ये बताइए कि इलेक्शन के इनेकाद के लिए जिन इदारों की मुआवनत की ज़रूरत है उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। इस तरह मुल्क में पहले से जारी आइनी और सियासी बहरान अब मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता नज़र आ रहा है। इन तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त माहिर कानून शुएब शाहीन साहब भी मौजूद है। सर, वेलकम टू द शो। इलेक्शन कमीशन का फैसला, जो वजूहात उनकी जानिब से बताई गई हैं, क्या कानूनी हैसियत है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल एंड कंटेम्पचुअस आर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑलरेडी वाज़े कर दिया है अपने फैसले में, जो कि शॉर्ट आर्डर आया था, और उस पे पैराग्राफ नंबर 14 में उन्होंने कह दिया था कि 90 डेज़ का मतलब 90 डेज़ है और इसके अंदर ही इलेक्शन कराने के पाबंद हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को और इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी थी कि वो पंजाब की नई डेट दे दें। उन्होंने हालांकि पुरानी जो डेट थी 9 अप्रैल वाली, वो उन्होंने कहा वो बिल्कुल लॉफुल एंड दुरुस्त है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने चूँकि ये कहा था कि उनको 52 डेज़ चाहिए अपना इलेक्शन शेड्यूल प्रोसेस और मुकम्मल करने के लिए, उसके लिए थोड़ा सा टाइम बढ़ा दें। तो उनकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई डेविएशन करनी पड़ती है तो जो बियरेस्ट मिनिमम फ्रॉम द अफोरसेड डेडलाइन एज स्टिपुलेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 90 डेज से अगर कर सकते हैं तो बियरेस्ट मिनिमम पॉसिबल टाइम हो। और फिर इन्होंने खुद इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल से 7 मई के या 8 मई के दरमियान का टाइम दिया था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, और वो प्रेसिडेंट साहब ने 30 अप्रैल का टाइम मुकर्रर करके इनको डेट दे दी थी। अब ये इसी डेट देने का अख्तियार ये प्रेसिडेंट का है पंजाब का, और वहाँ गवर्नर KPK का है। और गवर्नर KPK का मुताल्लिक ऑलरेडी पैराग्राफ नंबर 14B में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इसने डेविएट किया है अपने प्रोसेस से और ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पैराग्राफ 13 में और 14B में उन्होंने कह दिया है कि ये गवर्नर KPK पाबंद है फौरी तौर पर डेट देने का। अब सूरत हाल आपके सामने जो आ चुकी है, एक ये है कि ये आइन से, अच्छा फिर एक तीसरा जो असल बात जो इन्होंने कही है कि जी फलां फलां मुझे फंड्स नहीं दे रहे, तफरी नहीं मिल रही, यानी ये बातें उन्होंने वहाँ भी की थी, और इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद अपने उस फैसले में दे दिया है और आर्टिकल 220 को रिप्रोड्यूस कर दिया है और कहा है कि आर्टिकल 220 के तहत तमाम एग्जीक्यूटिव इदारे और सिविल इदारे पाबंद हो जाते हैं कि वो मुआवनत करें फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की इलेक्शन कमीशन को। और उसके साथ उन्होंने तमाम इदारों को पाबंद कर दिया कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए जहाँ नफरी की ज़रूरत है वो दें, या फंड्स की ज़रूरत है वो दें, और इसमें किसी किस्म की कोई इबहाम बाकी नहीं रहा। अब एक जो इबहाम क्रिएट करने की कोशिश की है इलेक्शन कमीशन ने, कैबिनेट ने और असम्बली में जो कल दुआदार तकरीर करते रहे राना सनाउल्लाह साहब, सिंपल बात है कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने और जो कंसर्न लोग कर रहे हैं, पहली तो ये तौहीन अदालत है, जो लोग करेगा इस पे तौहीन अदालत होगी। नंबर 2, ये आइन शिकनी है, आइन की मुअत्तली है। आइन खुद 90 दिन का कहता है तो 90 दिन का मतलब 90 दिन है, और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए टू सम एक्सटेंट थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया कि ठीक है जी, अगर इबहाम था तो हम इबहाम को अब दूर करके दे रहे हैं, क्योंकि उस वक्त इबहाम था कि क्या प्रेसिडेंट ने पावर एक्सरसाइज करनी है, गवर्नर ने करनी है, या इलेक्शन कमीशन ने करनी है, या इन तीनों ने करनी है। तो फिर उसको वाजे करने के बाद शेफ सैन साहब, ये तो शेफ सैन साहब 3-4 चीज़ें, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कम से कम 10 से 11 आर्टिकल जो हैं वो सस्पेंड हो चुके हुए हैं। मैं सिर्फ आपसे राय देना चाहता हूँ, खुदा बात आप बहुत सीनियर लॉयर हैं। एक तो ये है कि ये आर्टिकल सस्पेंड हो चुका हुआ है कि किसी किस्म की भी प्रोविंशियल जो हुकूमत है उसको इख्तियार नहीं है कि अपने तौर पे असेंबली डिसॉल्व कर सके, उसको कोऑर्डिनेट करना चाहिए, कम से कम पूछना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट के। तो एक तो वो उसका इख्तियार ही ख़त्म हो गया, और उसके साथ साथ ये सूरत हाल। दूसरा 190 तो है कि इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसके बारे में तमाम लोगों ने इनकार कर दिया कि हम तो सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर नहीं मानते।
تیسرا جو ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کراتا ہے اور وہ کہتا ہے جب میں چاہوں گا کراؤں گا. مطلب یہ ہے کہ اس نے آئین کے وہ ساری دفعات کو اٹھا کے نیچے پھینک دیا. تو کنٹیمپٹ آف کورٹ تو بڑی چھوٹی سی چیز رہ گئی ہے شعیب شاہین صاحب. یہاں کنٹیمپٹ تو کیا چیز ہے؟ کنٹیمپٹ تو کیا، یہ تو پاکستان کے پورے سٹرکچر کو ہلایا ہے. جی آپ کی بات 100% درست ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کیا فرق ہے کہ کل جو ضیاء الحق صاحب نے یا مشرف صاحب نے جو ڈیڈ لائن دی تھی اور اس میں الیکشن نہیں کرائے یا یہ لوگ نہ کرائیں. پھر اس بات کی اگر اس پرنسپل کو آگے فالو کیا جائے تو اس بات کی بھی کیا گارنٹی ہے کہ 8 اکتوبر کو الیکشن کرائیں. پھر یہ سارا ڈرامہ رکھنے، یہ اسمبلیاں رکھنے، یہ کسی چیز کی پھر کوئی ضرورت نہیں ہے. آئین کو معطل کر دیں، آئین کو سسپینڈ کر دیں اور اس کے مطابق جب چاہیں اپنے نامنیز بٹھا دیں اور وہ اپنے کام کرتے رہیں. دیکھیں یہ آئین شکنی ہے، آئین کی معطلی ہے. آئین کا ایک قومہ بھی کوئی معطل نہیں کر سکتا، اس کو ایبروگیٹ نہیں کر سکتا تھرو اینی مینز. یہ ہائی ٹریزن ہے، یہ غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں جو لوگ یہ کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اس کو اچھا بہت پروسیجر کر رہے ہیں. پروسیجر کیا ہوگا؟ آرٹیکل 6 تو کہتا ہے کہ پھر اس کو جو ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر ایک کورٹ کانسٹیٹیوٹ کرے گی. کیا سپریم کورٹ کی ڈائریکشن دے سکتی ہے جیسے مشرف کے معاملے میں دی گئی تھی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مشرف کے طرف جانے سے پہلے، آپ کل کی بات ہے پچھلے 10 مہینے پہلے جب قاسم سوری کی فائنڈنگز کو ختم کیا تو رات کے 12 بجے کورٹ بیٹھ گئی تھی کہ ہمارا ڈیڈ لائن ہے رات 12 بجے تک، تو 12 بجے سے پہلے اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم رات کو 12 بجے کورٹ آ گئی اور وہ کورٹ کھل گئی، جس کے اوپر بڑی تنقید بھی ہوئی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ خطرناک یہ عمل ہے کہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اور اس کے ساتھ پرویز مشرف کے خلاف جو پروسیڈنگز ہوئی تھیں یہ اس کے قریب تر ہیں. دیکھیں اس کے پاس تو ایک ڈکٹیٹر تھا، فوجی مارشل لا لگایا اس نے 2 دفعہ اور اس نے آئین کو معطل کیا. یہ تو سویلین مارشل لا سے بھی بدتر سچویشن کریٹ کی ہوئی ہے انہوں نے. یعنی آئین کا نام لے کے آئین کی معطلی کر رہے ہیں اور آئین کی گولڈن جوبلی بنا رہے ہیں. اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو آئین کے خالق کہتے ہیں وہ بھی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وزارت خارجہ بھی انجوائے کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس آئین معطلی کے اوپر نہ صرف خاموش ہیں بلکہ اس کے پارٹنر بنے ہوئے ہیں. یہ سب سے بری حرکت ہے. دیکھیں آئین ہی فیڈرل یونٹس کے درمیان اپنے معاملات طے کرتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ اس آئین کی معطلی ہوتی ہے تو ہمارے تمام فیڈریشن کی اکائیوں کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے. سپریم کورٹ اس میں نوٹس لے سکتی ہے، نہ صرف کنٹیمپٹ کی بلکہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگانے کی آبزرویشن بھی دے سکتی ہے اور ڈائریکشن بھی دے سکتی ہے، جس طرح پرویز مشرف کے کیس میں فیصلہ ہوا. ٹھیک ہے شعیب صاحب، ظفر ہلالی صاحب سینئر تجزیہ کار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہلالی صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو پلیز پوچھ لیجیے. میں پوچھنا نہیں چاہتا، میں نے سنا ہے ان کے آبجیکشنز اور یہ ظاہر ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ زیادہ تر ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں تو 2-3 چیزیں ان کو بتانا چاہتا ہوں جو اگر سمجھے فار اے منٹ کہ آپ پاکستانی نہیں ہیں اور آپ باہر کے کوئی نیشنل ہیں اور آپ کو پوچھا جاتا ہے کہ بھئی انہوں نے کانسٹیٹیوشن میں دیا ہوا جو حکم ہے اس کو وہ نہیں کر رہے ہیں، بہانے بنا رہے ہیں. پہلا بہانہ سیکیورٹی، اور وہ تو اگر وہ امریکن ہے وہ کہے گا کہ وہ سیکیورٹی 1942 میں تو امریکہ نے اپنے الیکشنز ہولڈ کیے تھے مڈس آف اے ورلڈ وار. اور اگر وہ ایرانی ہوگا وہ کہے گا کہ ایران میں ہم نے الیکشنز ہولڈ کیا تھا ان دا مڈس آف دی ایران عراق وار. اور اگر وہ کہے گا کہ سیکیورٹی سچویشن اور لا اینڈ آرڈر ان دا کنٹری، تو 2008 میں 4 گنا زیادہ انسیڈنٹس ہوئے تھے اور 6 گنا زیادہ لوگ مارے گئے تھے جو آج کل ہو رہا ہے. 2013 میں 4 گنا زیادہ لوگ مارے گئے تھے. اور اگر PPP 2013 میں اتنے تھریٹس تھے تو ان کو تو کیمپین بیسکلی ان کا کیمپین واز اسٹاپڈ. پھر بھی الیکشن ہوا. آج آ جائیں آپ فنڈز کی بات. یار اگر آپ ڈیموکریسی کو افورڈ نہیں کر سکتے، اگر آپ کے پاس الیکشنز کے لیے پیسے نہیں ہیں تو پھر نیشنل سیلیبریشنز کے لیے کیوں پیسے اتنے ہوتے ہیں؟ اور دوسری بات، اگر نہیں ہے ڈیموکریسی کے لیے پیسے اور آپ آئین اور ڈیموکریسی افورڈ نہیں کر سکتے تو کیا یہ خامخواہ آئین وائین رکھا ہوا ہے؟ اور فائنلی میں یہ کہوں گا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ موٹو پہ لیں، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اس وقت میں نے یہ سوچا اور بلکہ میں نے کنفرم ہوا
کہ جو ٹائم سینسٹیو کیسز ہیں، مثال کے طور پہ 90 دن، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہائی کورٹ کا ٹرائل، پھر اس کے بعد اپیل، پھر اس کے بعد ان کا وہ ٹرائل اور وہ ججمنٹ، یہ تو منس لے لیتا تھا. تو وہ بالکل صحیح کہا اس نے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ ایک شارٹ کٹ بنتا ہے، تو وائی شوڈ وی ڈیلے؟ ہمارے پاس یہ کیس آئے گا آن اپیل، تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم سن لیں. آئی تھنک اٹ واز اے ویری میڈ اے لاٹ آف سینس. جی شعیب حسین صاحب، ایک چیز اور، 2-3 چیزیں ہیں. میں آپ نے مثال دی قاسم سوری والے معاملے کے اندر، وہ تو ایک انتہائی مذہب کا کیس صورتحال تھی کہ سپریم کورٹ کے جج جو تھے انہوں نے سپریم کورٹ کھولی اور اس بات کا انتظار کرنے لگے کہ تھوڑی دیر میں ہماری کنٹیمپٹ ہونے والی ہے. مطلب یہ کنٹیمپٹ ہوئی نہیں تھی، دیٹ واز اے پریمپٹیو کورٹ ایکشن. اصل مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے جو صورتحال لیا ہے، جو پلی لی ہے، اور باقی بار ایسوسیشن لیے، کیونکہ اب تو ایک لیگل بیٹل شروع ہو گئی ہے، کیونکہ اگر تو یہ اس کو پبلک سٹریٹس کے اندر چلے گئے تو پھر تو کہیں رکنے والا نہیں ہے. اور آپ بتائیے کہ یہ کورس کیا لے گی اور کیا آپ رویہ دیکھ رہے ہیں عدالتوں کا اس معاملے میں؟ دیکھیں، مجھے آپ کی آواز بریک ہو کے آئی ہے، لیکن میں آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. پہلی بات تو دیکھیں، میں ظفر ہلالی صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. صرف امریکہ میں نہیں، برطانیہ میں بھی جو حالات تھے اس زمانے میں بھی الیکشنز ہوئے تھے. ترکی میں ابھی جو شدید ترین قسم کا زلزلہ آیا ہے اور آج سیلاب کی کیفیت ہے، اس کے باوجود وہ اپنے وقت پہ، بلکہ وقت سے پہلے وہ اپنا الیکشن کرا رہے ہیں. دیکھیں، الیکشن کبھی بھی نہیں رکا کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں پریمپٹیو ایکشن لیا تھا قاسم سوری والے کیس میں سپریم کورٹ نے، کہ اس سے پہلے کہ توہین عدالت نہ ہو جائے. لیکن اب جو پوزیشن یہاں ہے اس وقت ہے، اس میں تو توہین ہو چکی ہے، کوئی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہو چکی ہے. بریچ آف کانسٹیٹیوشن کا لفظ لکھ دیا گیا ہے گورنر کے پی کے خلاف، اور وہ اس کے باوجود 28 مئی کی تاریخ دے کے وہ پیچھے ہٹ گیا. پریزیڈنٹ آف پاکستان کی دی ہوئی تاریخ کو الیکشن کمیشن نے از خود ڈیٹ چینج کر دی، جو کہ اس کو اختیار نہیں ہے، یہ پریزیڈنٹ کا اختیار ہے. یہ کون ہوتے ہیں الیکشن کمیشن والے؟ یہ کہنے والے کہ ہم نے پریزیڈنٹ کو انفارم کر دیا ہے. پریزیڈنٹ از دی کمپیٹنٹ اتھارٹی انڈر سیکشن 57 سب سیکشن 1 ٹو اپوائنٹ دی ڈیٹ، اور انہیں ڈیٹ دے دی، اور یہی سپریم کورٹ نے ہولڈ کر دیا. پہلے بھی دی تھی. شعیب صاحب، ایک سوال میرے ذہن میں اٹھ رہا ہے یہاں پر، یہ بتائیے کہ لیگل ڈسکورس یا جو کنٹیمپٹ کی کارروائی ہے وہ ہوگی کس کے خلاف؟ کیونکہ الیکشن کمیشن نے تو سارا ملبہ حکومت پر ڈال دیا ہے، ہمیں ریسورسز نہیں دے رہے، ہمیں فنڈز نہیں دے رہے، ہمیں سیکیورٹی نہیں دے رہے. تو جب وہ عدالت میں جاتے ہیں کل کو الیکشن کمیشنر، ان پر کارروائی ہوگی؟ وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جی حکومت سے ہم نے مانگی تھی، انہوں نے دی نہیں. الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے ممبران سارے کے سارے اس فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ان کی بدنیتی آن دی فیس آف اٹ ظاہر ہو رہی ہے. کل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے آبزرو کیا کہ اگر ہم الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اس کی بیک پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور اگر ان کی بدنیتی نظر آئے گی تو پھر ہم مداخلت کریں گے. تو بھائی وہ آپ لے کے جائیں اپلیکیشن کے، جناب انہوں نے مجھے انکار کر دیا ہے نفری دینے سے اور فنڈز دینے سے. یہ تو وہ پرانے بہانے ہیں وہ جو بنا رہے ہیں. بیسیکلی ان کا مقصد صرف الیکشن کمیشن ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی جی، اس میں سپریم کورٹ نے خود ان کو کہا ہمارے پاس آ جائیں اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو تو. جی ہلالی صاحب، جی بالکل صحیح. مانے الیکشن کمشنر نے کیوں نہیں کہا کہ چیف جسٹس صاحب ہمیں وہ پولیس اور وہ سولجرز جو ہم چاہتے ہیں ہمیں نہیں مل رہے ہیں، نہ فنڈز مل رہے ہیں، تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اب آپ بتائیں ہم کیا کریں؟ تو یا تو سپریم کورٹ کہتا اداروں کو کہ 2 سولجرز، جی وہ تو اس کا کام تھا کہ سپریم کورٹ کے پاس واپس جائے اور کہے کہ ہمارے کو یہ جواب مل رہا ہے، تو آپ بتائیں. اچھا شیخ حسین صاحب، اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ہوتا، سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ہوتا، ان کو جانا چاہیے تھا اور یہ وہاں جاتے اور اپنی کمپلینٹ فائل کرتے تو توہین عدالت ان کے خلاف ہو جاتی ہے. اور یہ فیصلہ صرف الیکشن کمیشن کو نہیں تھا، تمام کنسرن لوگوں کو تھا. پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھی تھا، الیکشن کمیشن کو بھی تھا، گورنر کو بھی تھا، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی تھا، انٹیریئر منسٹری کو بھی تھا، ڈیفنس منسٹری کو بھی تھا. تمام کنسرن لوگوں کو تھا کہ جی جو اس میں کوئی بھی اتھارٹی ہے ساری کی ساری فیسلیٹیٹ کرے گی، ان کو نفری بھی دے گی، ان کو فنڈز بھی دے گی، ان کو فیسلیٹیٹ بھی کرے گی. اس سے پہلے کہ کل سپریم کورٹ نے خود جو ان کو آبزرویشن دی ہے اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے، بجائے اس بات کے
کہ وہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں کہ جناب انہوں نے ہمیں انفراسٹرکچر دینے سے انکار کر دیا ہے، تو اگلے ہی دن ان سے پہلے کہ وہ کوئی فیصلہ آتا یا وہ کوئی پٹیشن فائل کرتے یا یہ کوئی اپلیکیشن دیتے یا کوئی اپروچ کرتے، اس سے پہلے از خود ان کے کہنے پہ مان لیا. اور یہی پوزیشن تو اس سے پہلے تھی، الیکشن سے پہلے، سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اگر 9 مہینے میں الیکشن نہیں کرانا تو پھر 9 سال میں بھی نہ کرائیں، پھر اس سے فرق کیا پڑے گا؟ اچھا شعیب شاہین صاحب، اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ آتا، دیکھیں میں یہاں لیگل پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور الیکشن کمیشن کو خود یہ کام کرنا پڑتا، تو آرٹیکل 220 جو ہے ایگزیکٹو اتھارٹی ٹو اسسٹ دا کمشنر، یہ تو کلیئر ہیں. اس کے بعد کیا مطلب ہے رونا روئے گا جا کے یہ چیف الیکشن کمشنر سپریم کورٹ کے پاس؟ یہ تو اس کی اپنی اتھارٹی ہے، اور اس کو ریفیوز کرنا تو وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن ہے 220 کے تحت. دیکھیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کا، سوری مجھے آپ کی آواز جو ہے وہ بڑی کٹ کے آتی ہے، اور یہ مقبول جان صاحب آپ کی آواز مجھے صحیح نہیں آئی. میں کہہ رہا ہوں، لیکن دیکھیں میں کہہ رہا ہوں شعیب شاہین صاحب، میں کہہ رہا تھا کہ آرٹیکل 2 اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بغیر جنرل الیکشن ہو رہے ہیں تو اس دوران 220 اس کو اختیار دیتا ہے الیکشن کمشنر کو کہ آپ خود ان کو کہیں، اور خود اگر وہ اس وقت تو سپریم کورٹ کو نہیں کہاں جاتے، ان کو تو مقصد یا کانسٹیٹیوشن کو امپلیمنٹ کرنا تھا الیکشن کمیشن کو. دیکھیں الیکشن کمیشن نے تو اپنے فیصلے کو، سپریم کورٹ کے فیصلے کو امپلیمنٹ کرنا تھا. الیکشن کمیشن پابند ہے اس ڈیڈ لائن کے اندر اپنے اس شیڈول کے مطابق آگے چلنے کا. جو ان کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، اس وقت سپریم کورٹ ان کی بیک میں کھڑا تھا، اور سپریم کورٹ کے پاس جانے کا ان کے پاس اختیار تھا. بجائے یہ سپریم کورٹ کے جا کر یہ کمپلینٹ فائل کرتے یا یہ کہتے کہ جو مجھے فلاں ادارے کی طرف سے ہیلپ نہیں مل رہی، تو انہوں نے از خود جو فیصلہ کیا ہے یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے ساتھ ساتھ آئین کی معطلی کے مترادف ہے، اور ان کے خلاف ایکشن ہونا ہے. نہ صرف ان کے خلاف بلکہ وہ جو ان کے ساتھ کولیبریٹرز ہیں، فیسیلیٹیٹرز ہیں، ان سب کے خلاف ایکشن ہوگا. اچھا شعیب صاحب، کیونکہ حکومت جس طرح کے اوپینین دے رہی ہے نا، اس میں سپریم کورٹ کے آرڈر کی ایک شق کو وہ بار بار مینشن کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن شیل پروپوز اے ڈیٹ دیٹ ڈیویٹس ٹو دا بیئرسٹ منیمم فرام دا افرسیڈ ڈیڈ لائن. تو اس کے کیا کوئی ابہام اس میں باقی بچتا ہے؟ لمیٹیشن کیونکہ نہیں دی کہ 90 دن کے آگے ایکسیڈ بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو جواز بنا رہے ہیں. اس پر تھوڑا سا اگر آپ اس کی تشریح کر دیں، بیئرسٹ منیمم کا کیا مطلب تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ڈیٹ ہوتی ہے اس ڈیڈ لائن کے اندر سیکشن 58 کے تحت یہ الیکشن کمیشن کو یہ اختیار ہوتا ہے، وہ اگر چاہے تو اس شیڈول کو چینج کر سکتا ہے. مثلا جیسے 25 دن کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو پولیٹیکل پارٹیز کو ٹائم دیا جائے کہ وہ اپنا جا کر منشور پیش کریں پبلک میں، اس کو 25 دن کو آپ 15 دن پہ لے آئیں، 15 دن کو آپ 18 دن پہ لے آئیں، یہ ٹائم ہوتا ہے. لیکن جو ڈیٹ دینے کا اختیار ہے وہ 58 کے اندر الیکشن کمیشن چینج نہیں کر سکتا، وہ صرف پریزیڈنٹ آف پاکستان کا ہے 57(1) کے تحت، یا گورنر کا ہے انڈر آرٹیکل 105 کے تحت. لہٰذا اس کی جو چینجز ہیں وہ یہ ان کو اختیار نہیں ہے الیکشن کمیشن اس کے اندر کسی قسم کی کوئی چینجز کر سکے یا اپنی مرضی سے وہ وضاحتیں پیش کر سکے. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ماہر قانون شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود. اور یہ صاحب اب الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اس میں ایک لائن بڑی اہم ہے، کئی وجوہات انہوں نے بتائی ہیں، لیکن انہوں نے ایک لائن میں یہ بھی بتایا ہے کہ جی پولیٹیکل پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، وہ ضروری تھا، اس کے لیے فیصلہ کیا گیا. یہ لفظ کہاں سے آیا؟ یہ لفظ ہے مریم نواز کا، اور مریم نواز اس کو کم از کم 2000 دفعہ کہہ چکی ہے. الیکشن کمیشن لکھتا ہے اٹ از دا ڈیوٹی آف دا کمیشن ٹو میک آل سچ ایفرٹ as are required for arrangements and conduct of free, fair and transparent elections by providing level playing field to political parties. اب یہ اب اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ یہ جو خاص طور پہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ اس کے اندر مریم نواز کی روح حلول کر گئی ہوئی ہے اور وہ اسی کے لفظ بول رہی ہے. چلیے جی ڈسکشن کا سلسلہ جاری. ناظرین یہ وقت ویسے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے حوالے سے جس کے تحت صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ملتوی کر دیے گئے ہیں، پوسٹ پون کر دیے گئے ہیں 8 اکتوبر تک. اس پر ہم قانونی رائے بھی لے رہے تھے. اور یہ صاحب یہ بتائیے کہ جو وجوہات دی گئی ہیں، جو جواز پیش کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ فنڈز نہیں ہیں، امن و امان کی صورتحال خراب ہے، کیا گارنٹی ہے کہ اکتوبر تک یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے؟ دیکھیں بنیادی طور پر یہ سب کچھ ایک خوف کی پیداوار ہے، اور یہ خوف جو ہے اس طرح کی صورتحال جو ہے یہ آج سے تقریباً ٹھیک 52 سال پہلے
1971 में पैदा हुई थी, आज से 20 साल 22 साल पहले, 52 साल पहले। उस वक्त एक पार्टी जो थी इलेक्शन हार चुकी हुई थी, ठीक है, और वो थी जुल्फकार अली भुट्टो की पार्टी, उसके पास 81 सीटें थी। और दूसरी पार्टी जो थी वो इलेक्शन जीत चुकी थी, उसके पास 300 के ऐवान में 160 सीटें थी। बिल्कुल। दिसंबर में जब इलेक्शन खत्म हुए तो उसके बाद बिल्कुल वैसे ही कैंपेन शुरू की गई जैसी आज मरियम नवाज राना सनाउल्लाह जो है उसकी कैंपेन होती है कि ये शख्स जो है ये एक फितना है, और ये शख्स जो है ये इसके 6 पॉइंट जो हैं ये पाकिस्तान को भारत के कंट्रोल में ले जाने वाली सूरत हाल है, और ये किसी तौर पर भी पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं। बिल्कुल। उसकी जिस पार्टी ने 6 पॉइंट्स की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन जीते थे उसके ऊपर नेगोशिएशन शुरू हो गए। तुम 6 नहीं 3 कर लो, 3 नहीं 5 कर लो, 5 नहीं 4 कर लो, 4 नहीं 6 कर लो, और उसके अंदर महीने 2 उसके लगे रहे। आप अंदाजा करें कि उस दौरान इन्होंने उस बंदे की उसको एक्सेप्ट ना करते हुए इस सारी सूरत हाल के अंदर 25 मार्च को उसको सियासत से आउट करने की कोशिश की। धान मंडी में उसके घर के ऊपर हमला किया गया और उसको ठुड्डे लाते मारते हुए उसको पकड़ के पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान जहाज में बिठा के ले आया गया। उसके बाद हुआ क्या? इलेक्शन कमीशन नहीं बदला, वैसे ही रहा। उन्होंने कहा कि इस पे पाबंदी लगा दी जाए, इसकी पार्टी पे, शेख मुजीबुर रहमान की, और पाबंदी लगा दी गई। और उस पाबंदी लगाने के बाद इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल अनाउंस किया ज़िमनी इंतखाबात को 160 सीटों के ऊपर, जैसे आज इलेक्शन कमीशन कर रहा है। सिर्फ चंद आवाजें थी। मैं उसमें बता रहा हूं कि पाकिस्तान में जो वेस्ट पाकिस्तान का उर्दू इंटेलिजेंसिया था वो हाथ में था जुल्फकार अली भुट्टो के या एस्टेब्लिशमेंट। बिल्कुल। एक होती थी अंजुमन जमहूरियत पसंद ख्वातीन, उस अंजुमन जमहूरियत पसंद ख्वातीन में ताहिरा मजहर अली और शमीम अख्तर खातून थी एक, अच्छा। और 2-3 और। उन्होंने लाहौर में जुलूस निकाला कि आप, इनका मैंडेट है, इनको दो। लाहौर के शहरी जो थे उनके दो रोया खड़े हुए और उनके मुंह पे थूका। 3 लोग थे, हमीद अख्तर, रहमान और एक और थे, उनको वो जो कि इनके खिलाफ थे, लिखते थे कि ये गलत कर रहे हैं। बाकायदा उनके खिलाफ भुट्टो ने और खर ने पोस्टर लगा दिए कि 3 शैतान हैं, हमीद अख्तर और फलां और अब्दुल अख्तर, अब्दुल्ला मलिक और रहमान। सहाफत के 3 शैतान एग्जैक्टली पाकिस्तान के अंदर इसीलिए बोली जा रही है कि उस वक्त वो इलेक्शन जीत गया था। आज इलेक्शन हारने का खौफ है। अगर इनको आज मालूम हो जाए कि कल ये पाकिस्तान में इलेक्शन जीत जाएंगे, ये अगले सिर्फ 15 दिन के अंदर इलेक्शन करवा दें। उस वक्त जीते हुए के साथ ये कर रहे थे, और हुआ क्या कि 81 वाला जो है वो आखिर में आ गया। उन्होंने कहा भाई अल्लाह का मानो, हम बहुत कमजोर लोग हैं, हम 160 जो है ना, हम नहीं ठीक है। मैं आज उसकी पढ़ रहा था, वो जो उनकी डायरीज हैं वो मोहतरमा की, शमीम अलीम की, बहुत 1 दिसंबर से लेके उन्होंने 27-28 मार्च तक की डायरी लिखी है। अच्छा। कि मलाला की डायरी क्या होगी जब वो डायरी आंसू रुलाती, एक सफ़ा आंसू रुलाती, एक सफ़ा आंसू रुलाती। और आप अंदाजा करें कि आज बिल्कुल, और मरियम नवाज, और हैरान कुन बात बताऊं कि उस वक्त राना सनाउल्लाह की तरह इस लैंग्वेज इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं था जो ये कहता कि मैं मुजीब को लेके जाऊंगा और उसको बलूचिस्तान में जाके बिठाऊंगा, जो ये कहता कि मैं इसको खत्म कर दूंगा, जो ये कहता कि मैं ये फितना है। उस वक्त कोई एक मरियम नवाज की तरह की गुफ्तगू करने वाली नहीं थी। आप इस मुल्क के अंदर एक तमाशा बना दिया हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि आज जब शेख शहन साहब से मैं कह रहा था कि पाकिस्तान के आइन की कम से कम 20 शिक्कें जो हैं उठा के उन्होंने गटर में फेंक दी हैं। पहली शिक ये है कि आइंदा से कोई भी प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर को ये हक हासिल नहीं है कि वो खुद असेंबली डिसॉल्व कर सके, खुद मुख्तारी खत्म हो जाती है। और इसका मतलब ये है कि आइंदा अगर खुदा ना खास्ता एक असेंबली के अंदर लोग नहीं पूरे, ठीक, तो वो जनरल इलेक्शन जब दोबारा कराएगा तो क्या उसके जनरल इलेक्शन नहीं होंगे? वो अगले 3 साल तक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कोई चलेगा। कोई बंदा जो है वो, कोई असेंबली जो है प्रोविंशियल जो है वो, अगर मेजॉरिटी ऑफ द हाउस नहीं गवर्न करती, इतने बंदे पूरे नहीं हैं, असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, तो क्या करोगे? बिल्कुल सही बात है। हिलाली साहब, ये क्या प्रेसिडेंट सेट किया है नून लीग ने? आइन शिकनी हो गई है, सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर थी उसकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं, और कौन सी अनडेमोक्रेटिक इक़दामात हैं जो कि होने से रह गए हैं नून लीग से? देखिए, बात सीधी सादी ये है
کہ ایسٹ پاکستان میں جو سچویشن تھا وہ اتنا برا نہیں تھا جو ادھر ہے. ایسٹ پاکستان کا سچویشن یہ تھا کہ اس ملک میں آپ کہہ سکتے ہیں کچھ ڈویژن تھا. ایک آدمی جو 80 سیٹ جیتا ہے اس کے پاس وہ کچھ کہہ رہا تھا دوسرے کے خلاف جو 106 سیٹس یا 120 سیٹس جیتا تھا, نیملی مجیب, یعنی بھٹو اور مجیب. ادھر تو اٹ از ایون ورس دین دیٹ. ادھر تو اوورویلمنگ نمبرز آر آن ون سائڈ. سمجھ گئے آپ, وہ تو ایک طرف ہیں, مگر دوسرا جو سائیڈ ہے وہ پاورفل سائیڈ جو ہے وہ ان کے خلاف ہے. اس لیے اگر الیکشنز ہوتے تو ہم 180 کی نہیں بات کرتے, ہم تو ادھر بات کر رہے تھے 90-10. ان ادر ورڈز ہم کہہ رہے تھے 2/3 میجورٹی. تو اس وقت اچھا, اور ویری انٹرسٹنگ, سوچئے تو آپ سپریم کورٹ کا کیا سٹانس اب تک ہے. وہ یہ تھا کہ کیوں انہوں نے سو موٹو لیا. میں نے پہلے ایکسپلین کیا تھا کہ یہ ٹائم سینسٹیو کیس ہے, 3 مہینے کے اندر اندر ہونا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا ٹرائل ہو یہ ہو ورڈکٹ ہو پھر اپیل ہو پھر ٹرائل ہو یہ وہ. نو, وی ہیو ٹو ڈو دس ان 3 months. تو میں سو موٹو لے رہا ہوں. ٹھیک کیا, گڈ ڈیسیشن لیا, اور اس کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ دیا. تو اب یہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ تو دیکھیے ان کی بیڈ فیتھ دیکھیے, معاف کریے, مالا فائڈے ہے. آپ جس کے پاس اختیار بھی نہیں ہے کیا کرنا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو رد کرنا, وہ آپ رد کر رہے ہیں. اور نہ صرف آپ رد کر رہے ہیں, سپریم کورٹ کو ریفر بھی نہیں کیا, پوچھا بھی نہیں کہ بھئی یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, آپ نے کہا الیکشن کرو, ہمارا کام ہے الیکشنز کرانا, مگر جو ہمیں چاہیے یہ نہیں دے رہے ہیں تو آپ حکم کریں. نہیں, وہ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ اچھا تو ہم خود الیکشن ڈیٹ اب سیٹ کرتے ہیں 6 months away. مانے کہ وہ جو دوسرا پریوائزو تھا as near as possible within 90 days, وہ بھی نہیں انہوں نے کیا. بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نیملی سپریم کورٹ کے بارے ہمیں کچھ نہیں ہے, ہمارا جو لائلٹیز ہیں وہ کسی اور جگہ ہیں. تو آئی ایم سوری, یہ تو اتنا برا ہوا ہے. یہ ایسٹ پاکستان سے بھی بدتر ہے. اس میں ملک میں ڈویژن نہیں ہے, یہ ملک یونائٹڈ ہے کہ الیکشنز ہو, اور یونائٹڈ ہے اور چاہتے ہیں کون جیتے گا وہ ابھی ہمیں پتہ ہے. اب اس کے بعد تو اچھا, اب عمران خان صاحب کو تھوڑا سوچنا چاہیے. اب وہ استعمال کریں گے ان کا سٹیٹمنٹ کہ مجھے کوئی مارے گا. اب آپ دیکھیں گے یہ ان کا سٹیٹمنٹ استعمال کر کے کہیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں جی, کوئی سیکیورٹی کا پرابلم نہیں ہے, خود کہہ رہا ہے کہ مجھے مارنے کے لیے لوگ نکلے. بالکل ایسے آپ سمجھ گئے نا میری بات؟ بالکل ایسے ہے. اچھا, اوریہ صاحب آپ کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ اب سپریم کورٹ خود اس پر نوٹس لے گا یا پی ٹی آئی اس کو پرسو کرے گی, اب ہوگا کیا, لیگل ڈسکورس کیا ہوگا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس تک سپریم کورٹ کو فل بینچ جو ہے نا فل کورٹ لے لینا چاہیے. الیکشن کمیشن تو کھل کے سامنے آ گیا. یہ 4 ممبران اور الیکشن کمیشن کا چیئرمین, اس نے کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں کی, اس نے پاکستان کے آئین کو, جو کیونکہ ظاہر بات ہے کہ آپ کا مینڈیٹ ہی یہ نہیں ہے. آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جب چاہوں گا الیکشن کرواؤں گا, جب مرضی ہوگی الیکشن کرواؤں گا. آج اگر فار ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اگر یہ سینسس جو ہو رہی ہے, یہ سینسس 2023 میں ختم ہونی ہے, تو کیا 2024 میں ختم ہے, تو کیا 2024 میں ہوگا؟ اور پھر سینسس کے ریزلٹس کم از کم کمپائل ہوتے 6-7 مہینے لگ جاتے ہیں. ہزار دفعہ کہا ہے کہ سینسس بھی رک جاتی ہوتی ہے, ووٹر لسٹ بھی فریز ہو جاتی ہے جب الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کل اتنے جھوٹ بولے ہیں, کہا کہ الیکشن کا آئین کہتا ہے کہ ایک دن میں الیکشن ہو جائے. بھائی ایک 73 کا آئین تھا نا, تو 77 کے الیکشن تمہارے باپ نے کرائے تھے 2 دنوں میں, 4 دن کے بعد صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہوئے تھے. مگر اوریہ صاحب جی شارٹ کامنٹ بریک پہ جانا ہے. ہاں, سپریم کورٹ نے فیصلہ تو کر دیا ہے. آپ 10 جج کا بینچ کیوں چاہتے ہیں؟ یہ کدھر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ خوش نہیں ہیں یہ بھی کھل کے آ جائیں. غالب صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں میرا مسئلہ ہے کہ اس وقت قاسم سوری سے زیادہ خوفناک صورتحال ہے پاکستان میں.
رات کو بینچ کھل جانا چاہیے تھا, رات کو کورٹ کھل جانی چاہیے تھی. چلیں جی, ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے ناظرین, یہاں بریک کا اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, بات ہو رہی ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر جس کو قانونی ماہرین جو ہیں وہ کنٹیمپٹ اور آئین شکنی قرار دے رہے ہیں. اچھا اوریہ صاحب, اس معاملے پر الیکشن کمشنر کے بعد جو سب سے زیادہ تنقید کی زد پر ہیں وہ ہے نون لیگ. تو نون لیگ کی سیاست کو کیا ایک اور دھچکا لگا ہے؟ جو کہ جمہوریت کے علمبردار بنتے تھے, ووٹ کو عزت دو کا ان کا بیانیہ تھا, آج وہی الیکشن سے بھاگ گئے. دیکھیں ساری پارٹیاں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی بھی پروونشل اٹانومی کی علمبردار پارٹیاں ہیں, مثلا نیشنل عوامی پارٹی ہے جس میں اسفندیار ولی اور بڑی شیر لوگ ہیں, مثلا اطالہ مینگل کے بیٹے اختر مینگل کی پارٹی ہے, بزنجو کی پارٹی ہے, اور لوگوں کی پارٹی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ صوبائی خود مختاری ہو. تو ان کے تو سب سے پہلے دھچکا ہے کہ بھائی تمہاری کوئی حیثیت نہیں, جب فیڈرل گورنمنٹ چاہے گی تب ہم الیکشن ہوں گے, تم جاؤ جہنم میں بھاڑ میں جاؤ, تمہیں آئین جو ہے اس کے جو اس کے پکوڑے بنا کے اس کو کھاؤ اس کے اوپر رکھ کے. دوسری چیز جو ہے جو انہوں نے ایک چلاکی کھیلی ہے, چلاکی اپنے سے کھیلنے کی کوشش کیا اور عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں. 8 اکتوبر انہوں نے ڈیٹ دیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ عمر طیاب بندیال جو ہیں یہ 16 ستمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں, اور عارف علوی صاحب جو ہیں یہ 9 ستمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں. اچھا, اب پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 ستمبر کو ان کو بالکل, میں سڈنلی عجیب ڈسکس, 9 ستمبر کو عارف علوی جب ریٹائر ہوں گے, آپ مجھے یہ بتائیے کہ الیکٹرل کالج ہی کمپلیٹ نہیں ہوگا. پریزیڈنٹ کا الیکٹرل کالج جو ہے یہ ہوتا ہے تمام اسمبلیاں مل کے. آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان کو کہا جاتا تھا کہ اگر وہ پروونشل اسمبلی توڑ دیں, لیکن جو مولانا فضل الرحمان تو مشرف کے خاص آدمی بنے ہوئے تھے, تو مشرف نہیں جیت سکے گا, لیکن مولانا فضل الرحمان نے مشرف کو خاص طور پہ لیوریج دیا, اور پتہ نہیں کیا انہوں نے مراد لی ہوں گی, یقیناً میں تو ان کو جانتا ہوں کس ان کے مراد لینے کی آتی ہیں وہ صاحب جو ہیں. تو انہوں نے وہ اسمبلی نہیں توڑی, اب مشرف جو تھا وہ جیت گیا. تو الیکٹرل کالج کا تو پریزیڈنٹ کی جگہ کون آئے گا؟ صادق سنجرانی صاحب اس کی جگہ حلف لیں گے, ظاہر بات ہے وہی ہو گئے, اور تو کوئی نہیں. اس کے بعد آپ آ جائے بندے, آپ مجھے بتائیے کیا ارینجمنٹس ہوں گی اس کی اپنا لوگ ہمارے اپنا کیئر ٹیکرز کی, وہ تو آئین کے مطابق نہیں چل سکتے, تو کون چیف سیکرٹری چلا جائے گا وہاں؟ کون؟ یا تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ اسمبلیاں بحال کر دے کہ بھئی اگر آپ یہی چاہتے ہو, 8 اکتوبر کو چاہتے ہو, تو پھر پرویز لائی کی حکومت بھی بحال ہو جائے, محمود خان کی بار. یہ ان کو ظاہر بات ہے, اور کیا طریقہ ہے, تو وہ بحال کر دیں گے تاکہ اپنی 8 اکتوبر کی اور اپنی ڈیٹ کے ساتھ وہ ان کو مسئلہ بن جائے گا, کیونکہ دونوں جگہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ واپس آ جائے گی. تو اس قدر آئینی بحران کا شکار کیا. ہلالی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کیا کانسیکوینسز ہوں گے اس فیصلے کے؟ پولیٹیکل کانسیکوینسز, کانسٹیٹیوشنل کانسیکوینسز. مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی الیکشن کمیشن نے اس فیصلے سے ملک کو بڑے آئینی بحران سے بچا لیا ہے, کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے اس کا بات کیا سننا ہے, ان کا بات وہ ہیں کون, ان کا کیا مانے کہ کیا ریپیوٹیشن ہے 30 سال کے بعد. فی الحال تو وزیر اطلاعات ہیں. افسوس, ہاں اچھا مریم اورنگزیب, او مائی گاڈ, جی مریم اورنگزیب, وہ بھی ایک ہی ہے, وہ بھی ایک ہی ہے. بس آئی تھنک کہ آپ نے سینس کر لیا ہے میرے کتنا واٹ آئی تھنک. صاحب کانسیکوینسز کیا دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کے آپ, سیاست پر, ملکی سیاست پر, کانسٹیٹیوشن پر؟ میں ویری سیریس کانسیکوینسز دیکھ رہا ہوں, اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ اگر عمران خان یہ معاملہ لے کے باہر آ جائے اور بچ جائے, مانے اگر وہ بچ جائے تو پھر اس کو باہر آنا پڑے گا, یا وہ اس کا جو وہ معاف کریے وہ جو سلو ڈرپ آف پوائزن جو ہوتا ہے ایک سوسائٹی میں, جو اس ایسے ڈیسیشن سے پیدا ہوتا ہے, جیسے مجیب کا بالکل ریپیٹیشن, مانیے میری بات, ریپیٹیشن. میں نام نہیں لینا چاہتا, ایتھنیسٹی نہیں ذکر کرنا چاہتا, کچھ نہیں کہنا چاہتا, مگر صرف میں یہ کہوں گا لوگ تیار ہیں, they are waiting, کہہ چکے ہیں پہلے کہ ہمارے ساتھ ہم کیا کریں گے.
تو یہی ہوگا. آئی ایم سوری ٹو سے اٹس ویری آبویس کیا ہوگا. اچھا، اب اوریہ صاحب ایک اور اہم معاملہ سر اٹھا رہا ہے. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی انہیں مرتضیٰ بھٹو کے طرز پر قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے. اس پر تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا تو ہے نگران حکومت نے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے دیکھے، میں نے اس دن بھی آج بھی ایک لکھا بھی ہے کہ اس شیخ مجیب کے زمانے میں حکومت جو تھی اتنی لا لیسنری صورتحال نہیں تھی کہ ایک چھوٹے سے 2 نمبر قسم کے کیس، تینوں کیس 2 نمبر، بعد سمجھایا کہ ٹیریان کا کیس ہے یا اس کے بعد فورن فنڈنگ کا کیس جج توشہ خان، تینوں کیس ایگزسٹ نہیں کرتے. اس کے وارنٹ کے لیے ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے آپ جو ہے پاکستان کے پوری کی پوری فورس کو جمع کر لیں. مجیب کے ساتھ یہ نہیں ہوا تھا. مجیب کے گھر کے اوپر اس طرح حملہ نہیں ہوا تھا. مجیب کے زمانے کے اندر آپ سوچیں کہ اس طرح لوگوں کو ٹارچر نہیں کیا گیا تھا. آج مریم نواز یہ کہتی ہیں، اس زمانے میں کوئی مریم نواز نہیں تھی جو یہ کہے کہ یہ صحافی نہیں ہے کیونکہ اس کی لائن لیتا ہے. اس وقت شورش کشمیری تقریریں کرتا ہوتا تھا ایک جلسے کے اندر. حبیب جالب ANP کی نیشنل عوامی پارٹی نیب کے جلسے میں تقریر کر رہے ہوتا. کوئی شخص نہیں کہتا تھا کہ یہ جو ہے پارٹی لائن لیتا ہے. آج حالت یہ ہے کہ ارشد شریف کو پوچھا جاتا ہے کہ اس کا مرڈر ہوا ہے تو کرتے ہیں یہ لوگ کھڑے ہوئے کہ پارٹی لائن لیتا تھا اور یہ کرتا تھا. آج ٹارچر جس طرح کا ان کو صحافیوں کو اٹھانا پڑتا ہے، مجیب کے زمانے میں تو نہیں اٹھانا پڑتا تھا. یحییٰ خان کے زمانے میں یہ بدترین لوگ ہیں پاکستان کی تاریخ کے. میں نے اتنے بدترین لوگ دیکھے ہی نہیں ہیں. جس طرح کا یہ ٹارچر ہوتا ہے، جس طرح کا لوگوں کی آوازیں بند کی جاتی ہیں، جس طرح ٹی وی بند کیے جاتے ہیں، جس طرح تقریریں بند کی جاتی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا؟ اگر مجیب جیسی صورتحال میں جہاں اس طرح کی آوازیں بند نہیں ہوتی تھیں تب بنگلہ دیش بن گیا. تم کیا کرنا چاہتے ہو اس ملک کے ساتھ؟ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم بنیادی طور پر سمجھتے ہو کہ یہ اکھاڑا جو ہے جس میں ہم کل آپ کے اترنا ہے، یہ اکھاڑا ہم اکھاڑ دیں، ہم اس کو ختم کر دیں تاکہ کل کو یہاں پر الیکشن کی کشتی نہ ہو. لیکن یاد رکھو یہ اکھاڑا پاکستان ہے، یہ اکھاڑا 22 کروڑ عوام کا پاکستان ہے. یہ نہیں ہے کہ تم یہاں سے بیٹھ کے خدا حافظ کہہ دو کہ وہ مشرقی پاکستان تھا اور ہم اللہ حافظ، ہم پہلے ہی اچھے نہیں تھے ساتھ چلتے ہوئے. یہ یہی رہنا ہے. مریم نواز آپ نے بھی لاہور آنا ہے اور اس کے سارے سرانہ ثناء اللہ نے بھی فیصل آباد جانا ہے. ان سب لوگوں نے وہاں جانا ہے. ان سب لوگوں نے لوگوں کے درمیان رہنا ہے. یہ چند لوگ ہیں جو ایون فیلڈ ہر ایک کے پاس نہیں ہے، سرے پیلس ہر ایک کے پاس نہیں ہے. جتنے لوگ ان کے ساتھ دے رہے ہیں، خواہ وہ ہمارے میڈیا کے اندر ہیں، ہماری انٹیلیجنسیا کے اندر ہیں، یہ سب جانتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے. ان کو پتا ہے کہ یہ غیر آئینی ہو رہا ہے. ان وکیلوں کو پتا ہے یہ غیر آئینی ہو رہا ہے. ان اینکر پرسنز کو یہ پتا ہے یہ غیر آئینی ہو رہا ہے. ان کالم نگاروں کو پتا ہے یہ غیر آئینی ہو رہا ہے. اس کے باوجود اگر ان کی زبان بند ہے اور صرف اس بات پہ بند ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا تھا کبھی پچھلے زمانے میں، تو آپ سے زیادہ تو پھر متصب پاکستان کے اندر ہے ہی کوئی نہیں. پھر تو وہ لوگ جو کہ ایوب خان کے زمانے میں مار کھاتے آئے تھے وہ ان کو آج تک اپنے حساب چکانے چاہیے. جو بھٹو کے زمانے میں مار، یہ مجیب الرحمان شامی سے لے کے یہ الطاف حسین قریشی سے لے کے یہ سب لوگ بھٹو کے زمانے میں جیل میں تھے. کہ تم پاکستان کا مستقبل داؤ پہ لگا دیتے ہو صرف اس لیے کہ ہمارے ساتھ بیتا تھا تو ہم پاکستان کے ساتھ یہ کچھ کریں. بالکل نہیں، بڑا افسوسناک ہے. ہلالی صاحب، عمران خان جو ہیں وہ IG پنجاب اور IG اسلام آباد پر الزامات عائد کر رہے ہیں. ان پر تنقید یہ ہو رہی ہے کہ وہ بار بار اس طرح کے الزامات دہراتے ہیں لیکن ثبوت پیش کرنے سے قاصر ہوتے ہیں. وہ کیوں کسی عدالت میں نہیں چلے جاتے ثبوت لے کے؟ اس پر کیا کہیں گے؟ ان چیزوں کے لیے ثبوت کبھی ہوتا نہیں ہے. اگر کوئی آ کے کہے کہ وہ موجود تھا اور اس قسم کی ڈیمنسٹریشن ہوئی، اس قسم کی باتیں ہوئی ہیں، وہ سچ ہے. مگر اگر آپ اس کو کہیں کہ ثبوت لاؤ، وہ کیا کہے گا؟ کہے گا میرے پاس ریکارڈر نہیں ہے، میں نے اس کو ٹیپ نہیں کیا. کہے گا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، مان جائیں بات. اور پھر بلکہ اور کچھ کہے گا. وہ کہے گا کہ مجھے کوٹ نہ کریں. مگر جو اس انفارمیشن کے ساتھ جو سٹیپس آپ لے سکتے ہیں اپنے آپ کو بچانا، بچائیں. یہ انفارمرز تو ایسے ہوتے ہیں نا. یہ نہیں ہے کہ وہ آ کے سب کے سامنے، دنیا کے سامنے کھڑے ہو کے ایسی چیزیں کہیں گے. خدا کے لیے گیٹ ریئل. دا فیکٹ از کہ کنسپیرسیز ہوتے ہیں، ہوئے ہیں. میں نے آپ کو بار بار کہا ہے کہ پرائم منسٹرز آف پاکستان جا کے لکھے ہیں کہ جو لوگ وہ رسپانسبل ہیں ان کے قاتل ہوں گے. اگر ان کو کچھ ہوا نام لیتے ہیں. بی بی نے لیا تھا، بالکل صحیح لیا تھا.
میں نہیں کہتا کہ ایکچولی انہوں نے گولی چلائی تھی، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سچویشن کو کنٹریبیوٹ کیا، بلڈ اپ کیا. صحیح. تو یہ بڑا مشکل ہے کہنا. یہ عمران خان پاگل تو نہیں ہے، یہ کیوں کہے گا ایسی چیز بھائی؟ ٹھیک ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں پروف دو. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اچھا عوریہ صاحب، اب سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ جی اگر صوبائی انتخابات اتنے ڈیلے ہو سکتے ہیں، 8 اکتوبر تک جا سکتے ہیں، تو پھر تو عام انتخابات بھی ڈیلے ہو سکتے ہیں، تو وہ کیا موڈ ہے ان کا؟ نہیں موڈ تو دیکھیں، ان کا پرانا موڈ یہی تھا. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فضل الرحمان جو ہے وہ سب سے زیادہ اچھل کے باتیں کر رہا تھا کہ جناب ہم اس کو آگے لے جائیں گے. میں اس کا اس لیے ادب سے نام نہیں رہا کہ مجھ سے چھوٹا ہے عمر کے اندر، ٹھیک ہے، اور مجھے ایسے لوگوں کا احترام کرنا بھی نہیں چاہیے مجھے کم از کم. ٹھیک، تو اس وقت کہہ رہا تھا کہ ہم 1 سال آگے لے جائیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ عمران خان، ایک بات بتاؤں کہ عمران خان کو اگر شیلڈ کے اندر بھی رکھ لیں نا، ٹھیک ہے، اور وہ صرف اور صرف اپنے گھر سے بیٹھ کے اپنی تقریر بھی کرتا رہے نا، تب بھی وہ الیکشن جیت جائے گا. بالکل اس کو کمپین کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے ناظرین، ڈسکشن آپ نے سنی. اگلے ہفتے حاضر ہوں گے مزید بات کے ساتھ. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.